नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी थोड़ी देर पहले मिस्र के साबिक असीर सदर जनाब मोहम्मद मुर्सी के कमरे अदालत में दौरान समात इंतकाल की ख़बर मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़रत फ़रमाएँ और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। उम्मत मुस्लिमा के नौहों में सदमों में एक और इजाफ़ा हो गया है। हमारे गम की तारीख़ मज़ीद तवील हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए। जनाब मोहम्मद मुर्सी इस दौर के अंदर कलमा हक़ के अज़ीम अलमबरदार थे। वो सैयद कुतुब अख़वानुल मुस्लिमून सैयद हसन बन्ना के हकीकी वारिस थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये एज़ाज़ अता फ़रमाया कि अर्थ पर ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम इस्लाम मकीन गुंबद ख़ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम को नाफिज़ करने की कोशिश के जुर्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क़ुरबानी का और उनको अपने ईसार का मुज़ाहरा करने का मौका अता फ़रमाया। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरह आज उनका जनाज़ा भी जेल से निकला है। ये बड़े लोग होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं। दावत व अज़ीमत के ये वो अलमबरदार होते हैं जो अपनी ज़िंदगी हीले हवालों तावीलात और बहानों के सहारे नहीं गुजारा करते, बल्कि ठेठ खालिस और असल इस्लाम के मुजाहिदे ईसार और क़ुरबानी की जो तालीमात होती हैं उन तालीमात पर ये लोग ज़िंदगी गुजारा करते हैं। और दरअसल ये दावत व अज़ीमत की तारीख़ का एक बहुत तवील काफ़िला है। हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया कराम और मिस्री फ़िरौन के सामने कलमा हक़ अदा करने वाले अज़ीम और उलुल अज़म पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह क़ुरबानियाँ देते देते हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो काफ़िला आगे चलता है, नबी आखिरुज़्ज़मां फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ये काफ़िला पहुँचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी ईमानी इस्लामी और तौहीद पर मुश्तमिल खुदाई निज़ाम जो दुनिया पर नाफिज होने के लिए वही की शक्ल में हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। सहाबे कराम ने फिर उसी पैगाम को अपने आप को उसी काफ़िले के नुक़ूश पा पर चलाते हुए दुनिया के अंदर फैलाया। फिर ये हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आगे चले हज़रत शुराहबील बिन हसना, हज़रत खालिद बिन वलीद और बेशुमार सहाबे कराम, फिर ताबीईन, तबा ताबीईन, औलिया कराम। और इन बुज़ुर्गान दीन में से वो लोग ख़ास तौर पर जिनकी पूरी की पूरी हयात और जिनकी पूरी ज़िंदगी मुजाहिदे से इबारत है, ईसार क़ुरबानी से इबारत है, और उनकी क़ुरबानियों शुजाअत और मुजाहिदों की और जुल्म व तशद्दुद सहने की लाज़वाल दास्तानें हैं। उन्हीं काफ़िले के अफराद के अंदर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं जिनके जनाजे जेलों से उठे। मैं समझता हूँ कि उन्हीं के पैरों के नुक़ूश पर और उन्हीं के आसार पे चलते हुए आज आलम इस्लाम के अख़वानुल मुस्लिमून के ये एक अज़ीम तरीन रहनुमा जनाब मोहम्मद मुर्सी दरअसल उसी काफ़िले से जा कर के मिले हैं, और उन्हीं औलिया कराम, उन्हीं बुज़ुर्गान दीन और उन हकीकी मुजाहिदीन इस्लाम और शुहदाए इस्लाम की फ़हरिस्त का वो एक दरख़शां हिस्सा बन गए, अमर हो गए, हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद हो गए। वो कमरा जिसे अदालत या इंसाफ का मरकज़ कहा जाता है, सो कॉल्ड, दरअसल ऐसे भी दुनिया के अंदर बेशुमार अदालतें मौजूद हैं जो हकीकत में अदालतें नहीं, कत्ल गाहें हैं, कमीन गाहें हैं। और उन कमीन गाहों और उन कत्ल गाहों से बेशुमार
حق کے مجاہدین اور داعیان اسلام اور حق کے پیغام دینے والے حقیقی علم برداروں کے موت کے پروانوں پر دستخط کیے گئے. یہ ہر دور کے اندر رہا ہے اور یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور آج ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی. یہ جو پوری دنیا کا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جو ادارہ ہے، پوری دنیا کے اندر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مزاج پر چلنے والے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کا بھی بڑا عجیب دوہرا رخ اور دوہرا چہرہ آج ایک مرتبہ پھر دنیا کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہوا ہے. عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں لوگوں کا مزاج، جمہور کا مزاج، ڈیموکریسی، جمہوریت، عوامی مزاج، عوامی حکومت، عوام کے دلوں کی ترجمانی، عوام کے جذبات کی آئینہ دار حکومت ہونی چاہیے. تو کیا آج یہ سوال نہیں بنتا کہ عرب بہار، عرب اسپرنگ کی جب یہ پوری کی پوری ایک تاریخ کچھ ہی عرصہ پہلے دہرائی گئی ہے، اور اس عرب اسپرنگ کے دوران میں محمد مرسی انتخابات کے نتیجے میں رئیس مصر بنے تھے. وہ اگر صدر اور ملک مصر بنے تھے تو وہ انتخابات، جمہوری انتخابات، عوامی حمایت کے بل بوتے پر وہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے تھے. لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد میدان عدویہ اور رابعہ میدان کے اندر تمام تر حمایتیوں کی حمایت کے باوجود ان کی عوامی حمایت کے جذبات کو کچل کر ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے سے ان کی حکومت کو غصب کیا گیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اس سے ایک بات واضح طور پر ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئی. اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مزاج و مذاق کے مطابق کوئی شخص عوامی انتخابات، ریفرنڈم اور جمہوریت کے ذریعے سے اسلام بھی نافذ کرنا چاہے گا تو وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج رکھتا ہو اور ان کے موڈ کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق اگر کوئی ڈکٹیٹر اور کوئی فوجی آمر عوام الناس کے جمہوری جذبات کو کچل کر کے بھی مسند اقتدار پر آئے گا تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا وہ تارا ہوگا. عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کے لیے تحسین کے اور داد کے اور واہ واہ کے ڈونگرے برسائے جائیں گے. وہ بہرحال قابل قبول ہے، اس لیے کہ معیار یہ نہیں ہے کہ عوام کے جذبات کیا ہیں، جمہور کیا چاہتے ہیں اور لوگوں کے قلبی جذبات کیا ہیں. یہ معیار نہیں ٹھہرا. نیو ورلڈ آرڈر کے بعد اب دنیا کے اندر جو معیار ہے وہ یہ کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ کون بن سکتا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا درباری اور سرکاری مہرہ بننے کا کردار کون اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. وہ جو کردار ادا کرے گا، جو ضمیر فروشی کا کردار ہوگا، وہ جو اپنی قوم کو دبانے کا کردار ہوگا، وہ جو اللہ رب العزت کے نظام اسلام سے بغاوت پر مشتمل کردار ہوگا، اس کردار کو کون اچھے طریقے سے زیادہ بہتر انداز میں ادا کر سکتا ہے. وہ ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا. محمد مرسی کسی دینی مدرسے سے ٹھیٹھ معنوں میں کوئی عالم دین بن کر کے نکلنے والے فارغ التحصیل عالم دین نہیں تھے. وہ عوامی طرز اور عوامی لباس پہننے والے، عوامی طور طریقے اختیار کرنے والے، عوامی انتخابات کے راستے سے آنے والے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کے راستے سے منتخب ہونے والے حقیقی مصری صدر تھے. لیکن انہیں قبول نہیں کیا گیا. آج ان کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے. کم رائے عدالت کے اندر دوران سماعت وہ بے ہوش ہوئے ہیں اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. امت مسلمہ کے نوحے میں ایک اور اضافہ ہو گیا، لیکن قرآن کریم بہرحال ہمارے لیے تسلی کی کتاب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ کے راستے کے اندر جو مر گئے، جن کو قتل کیا گیا، ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کے سامنے، انہیں ان کے رب کے پاس رزق عطا کیا جاتا ہے. اور اگلی آیت میں 170 کے اندر اللہ نے اور کیا ارشاد فرما دیا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ وہاں پر اللہ کے پاس جائیں گے.
اس انعام کو دیکھ کر، اس احسان کو دیکھ کر، اس فضل کو دیکھ کر، اس خوبصورت جزا کو دیکھ کر جو جزا انہیں اللہ رب العزت اپنے پاس سے عطا کریں گے۔ اور پھر اسی آیت کے آخر کے اندر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر اب کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، انہیں اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے پچھتا سکتے ہیں؟ انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس اللہ رب العزت کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لی۔ یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک سانس صبح یا ایک شام گزار دی جائے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ مگر وہ کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنے مبارک لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کتنے عزیز تر لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ایک آدھ شامیں یا صبح نہیں، اپنی صبح کے اوقات نہیں، اپنی زندگی کے کچھ لمحات حیات نہیں، بلکہ پوری زندگی تج دیتے ہیں، وہ قربان کر دیتے ہیں خدا کے راستے میں۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے، وہ کتنے پیارے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت شہید محمد مرسی کی شہادت کو قبول فرمائے۔ یہاں ایک نقطہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتا ہوگا کہ شاید وہ فوت ہوئے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو شاید وہ شہید نہ ہوں۔ ارے نہیں، شہادت صرف اور صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو گولی مار دے یا قتل کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی شہادت ہے کہ غذا کے اندر، دوائیوں کے اندر مشکوک قسم کے انگریڈینٹس ڈال دیے جائیں۔ کون جانتا ہے کہ ان کو کس قسم کی دوائیں دی جا رہی تھیں؟ کون جانتا ہے کہ ان کو کس قسم کی خوراک دی جا رہی تھی؟ کون جانتا ہے کہ ان کی میڈیسن اور غذا کی صورتحال کیا تھی؟ اور پھر اسیری کی حالت اور قید و بند کی حالت، صدموں اور ٹارچر کی حالت اور ہراسمنٹ کی حالت، اور اس کے اندر، اس حالت کے اندر ہم نے تو جب بھی ان کے مناظر دیکھے، یا سبحان اللہ، یہ میں نے پہلے عرض کیا، امر ہو گئے، وہ تاریخ لکھ لی گئی ہے، اور ایک تاریخ اسلام کی سنہری اور خوشنما تاریخ کے اندر مزید اضافی طور پر ثبت ہو گئی۔ اور وہ تاریخ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں محمد مرسی صدر منتخب ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پہلے اجلاس کے اندر صدر منتخب ہونے کے بعد کیا تاریخی جملہ انہوں نے کہا، یا سبحان اللہ، اور ہم قربان ان کے اس جملے پر۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کی عزت کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں صدارت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اقوام متحدہ کے پہلے اجلاس کے اندر۔ وہ ہمیں بس کے اندر قیدیوں کی گاڑی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن کریم کا نسخہ ہے، وہ عدالت کے کمرے میں آتے ہیں تو زبان پر تلاوت و ذکر ہے، وہ نماز پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت قرآن کرتے، عشق رسول میں گندھی ہوئی آواز ان کی نکلتی ہے، اور ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک عاشقانہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا دل رکھتے تھے، اور وہ کیا رکھتے؟ وہ ایک ایسا مزاج رکھتے تھے جو ایک حقیقی مسلح داعی حق مجاہد مخلص کا دل ہوا کرتا ہے، ایک ایسا مزاج و مذاق وہ رکھا کرتے تھے۔ مصر کی مساجد کے اندر ان کے خطبات ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے، وہ گونجتے رہیں گے، آنے والی نسلوں کے کانوں میں وہ گونجتے رہیں گے۔ اور وہاں پر جمعہ کی تقریر کے دوران، خطبے کے دوران ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جو تاریخی الفاظ وہ فلسطینیوں کے لیے کہا کرتے تھے، اور جو اعلیٰ درجے کے تاریخی الفاظ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ ادا کیا کرتے تھے، کیا اللہ آج ان کی کوڑھن پر ان کو اجر نہیں دے گا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بڑے خوش و خرم ہو کر کے چلے گئے۔ ان کے صاحبزادے نے جو ٹویٹ کی، ابھی عند ربی نلتقی، اے ہمارے والد اب اللہ کے پاس جا کر کے ہم ملاقات کریں گے۔ ان کے اہل خانہ، ان کے اسرہ، ان کے پورے خاندان والے بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس خاندانی سربراہ، اپنے والد اور اپنے بزرگ اور اپنے اس بڑے کی قربانی پر تا قیام قیامت فخر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قربانی سے دنیا کے اندر حقیقی اسلامی نظام اور نفاذ اسلام کی روح بیدار ہو۔ قد جاء صوت حزین من النیل ان الرئیس الحقیقی بمصر المؤمن المخلص الداعیۃ الکبیر
التقی المجاہد سیدنا المبجل اخونا الکریم سیدنا محمد مرسی فی ذمۃ اللہ وإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وتجاوز عن سیئاتہ. اللہم نقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب. ونحن نقول القضیہ بین الرئیس الحقیقی محمد مصر وبین الخادعین المتسلطین الى یوم الحشر والفرقان. ينطق بالحکم الملك الجبار في يوم أعلن عنه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. في يوم أعلن عنه أنه لا ظلم لدي اليوم وعندنا تجتمع الخصوم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نحن نعزي أمة الإسلامية ونحن نعزي أسرة المحمد مرسي. اللهم اغفر له وارحمه. هم غم وحيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.